बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर्चे अव्वल, सिलेबस बी, कोड 3248, मश्क नंबर 5। मश्क नंबर 5 का आखिरी सवाल है ईमेल, लेकिन ईमेल के साथ सिलेबस में फंक्शनल प्रॉस को भी रखा गया है, जिसके आने के इम्कानात इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि ताकि अगर आ जाए तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फंक्शनल प्रॉस के तहत आज मैं आपको सिखाऊंगी खत नवीसी। अच्छा, खत नवीसी रस्मी भी होगी और गैर रस्मी भी, लेकिन पहला खत जो मैं आपको लिखना सिखाऊंगी वो गैर रस्मी। ईमेल की तरह अगर खत आया तो 14 नंबर का होगा, 150 अल्फाज और 3 पैराग्राफ। खत का सवाल मुझे पढ़ के सुनाइए अहमद। हाल ही में अब आपने शजरकारी मुहिम में मुहिम हिस्सा लिया है। मुहिम मुहिम में हिस्सा लिया है। अपने कलमी दोस्त को एक खत लिख कर उसके बारे में बताइए। अपने खत में मंदरजा झेल नकात जरूर शामिल कीजिए। इंसानी जिंदगी में दरख्तों की अहमियत, शजरकारी मुहिम की तफसील, मुस्तकबिल में इसके माहौल पर असरात। माहौल पर असरात। ठीक है, आगे सवाल मुकम्मल कीजिए। आपका खत तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। खत के मवाद के लिए 6 नंबर और सही जबान और तर्ज तहरीर के 8 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आपका खत आपके ईमेल की तरह कंटेंट के 6 मार्क्स होंगे और लैंग्वेज के 8 मार्क्स। कंटेंट के 6 मार्क्स, पहला इशारा 2 पॉइंट्स लिखने होंगे, 2 कंटेंट के मार्क्स होंगे। दूसरा इशारा 2 कंटेंट्स के मार्क्स होंगे, 2 ही बातें आपको उसमें लिखनी होंगी। तीसरा इशारा, तीसरा पैराग्राफ, 2 बातें लिखनी होंगी इस इशारे से मुतालिक, कंटेंट के 2 मार्क्स होंगे। खत का लैंग्वेज में नंबर किस तरह से तकसीम होंगे? खत का जो आगाज होगा 1 नंबर, फिर पहला पैराग्राफ लैंग्वेज के 2 नंबर, दूसरा पैराग्राफ लैंग्वेज के 2 नंबर, तीसरा पैराग्राफ लैंग्वेज के 2 नंबर, और खत का इख्तिताम लैंग्वेज का 1 नंबर। कुल आपके सही जबान और तर्ज तहरीर के हो गए 8 नंबर। शजरकारी किसे कहते हैं? दरख्तों को उगाना। सही, प्लांटेशन, दरख्त लगाना। अच्छा, कलमी दोस्त कौन होता है? जो स्कूल में फ्रेंड होते हैं। नहीं, कलमी दोस्त देखो, पहले ना इंटरनेट होता था, ना इतनी सहूलतें होती थी, ना इतनी एप्स होती थी, ना कोई स्मार्टफोन वगैरह। तो खत के जरिए जिन लोगों से दोस्ती की जाती थी उन्हें कलमी दोस्त कहा जाता है। जैसे अभी आप लोगों के इंटरनेट के दोस्त होते हैं, ऐसे भी दोस्त के जिन्हें आप जानते नहीं हैं, ठीक है? ऐसे भी दोस्त के ठीक है। जिन्हें आप जानते नहीं हैं, जिन्हें आपने देखा हुआ नहीं होता, तो फिर क्या होता है, ऐसे दोस्तों को कलमी दोस्त कहते हैं। लेकिन खत के जरिए उनसे राब्ता होता है। इंटरनेट के वो दोस्त होते हैं ना, जिनसे कभी आप जिंदगी में मिल भी ना सके शायद, जो कभी आप जी किसी मैं। गेम वगैरह के दौरान आपके दोस्त बन जाएं, लेकिन वो फिर आपके इंटरनेट के दोस्त कहलाते हैं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले ये चीज मुझे आपको बतानी है। देखिए, खत जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो दाएं साइड पर आप शुरू में सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस, यानी कि खत लिखने वाले का पता। अब आप जो ये खत सीख रहे हैं, या कोई भी जो तलबा ये खत सीख रहे होंगे, तो जाहिर है वो ये खत तो इम्तिहान के लिए सीख रहे हैं ना, तो फिर पता भी जो होगा ना वो होगा कमरा इम्तिहान। ये देखें, क्या हो गया? पता, कमरा इम्तिहान। इसके बाद ठीक है। आएगी तारीख। अच्छा, कमरा इम्तिहान ये हो गया खत लिखने वाले का पता, यानी खत लिखने वाला कहाँ से लिख रहा है। उसके बाद आएगी उस दिन की तारीख। आज बताइए, आज क्या तारीख है? 5 तारीख जनवरी बताइए। 6 जनवरी। 5। ठीक है, 6 जनवरी, और ये हो गया 2025। अब पता भी हो गया, तारीख भी हो गई। पता इसलिए होता है कि जो खत पढ़ा है उसे पता चले खत कहाँ से लिखा गया। तारीख इसलिए होती है कि उससे पता चले खत कब लिखा गया। अब इसके बाद आ जाएंगे जनाब हम अलकाब के ऊपर। अलकाब यानी खत लिख किसको रहे हैं, बिल्कुल जो चीज होगी ना। अब खत ये किसको लिख रहे हैं पहले तो ये बताइए। कलमी दोस्त। तो लिख देते हैं सिंपल सा, मेरे प्यारे कलमी दोस्त।
اچھا یہ چیز یاد رکھیے گا میرے پیارے قلمی دوست ہو یا میرے پیارے دوست ہو، خط کے حساب سے القاب ہوں گے، آپ نے یہ بالکل درمیان میں لکھنا ہے، بالکل بیچ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مس۔ اب ہم آ جاتے ہیں آداب کی طرف۔ اب دوست کو السلام علیکم لکھیں گے۔ اچھا السلام علیکم کے سین پہ تشدید ضرور لگائیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ اور ایک ایکسکلیمیشن مارک، اس کا ٹھیک ہے ہونا مس۔ بھی بہت ضروری ہے۔ تو مجھے ایکسکلیمیشن مارک، ٹھیک ہے لگا دیا ایکسکلیمیشن مارک۔ سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ پتہ، کمرہ امتحان ایک طالب علم کے خط کا یہی پتہ ہوتا ہے۔ پھر جس دن کی تاریخ ہے پہلے دن لکھا، کاما لگایا، آج 6 جنوری 2025 ہے وہ لکھا۔ پھر القاب، القاب کے لیے اب بالکل درمیان میں آ جائیے، سینٹر کے اندر، میرے پیارے قلمی دوست خط کے مطابق۔ اس کے بعد آداب، دوبارہ آ جائیے سیدھے طرف دائیں ہاتھ پر، اور السلام علیکم۔ السلام علیکم کے بعد آپ نے ایک لائن لازمی چھوڑنی ہے، ایک لائن چھوڑ کر پھر اپنے خط کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پہلے پیراگراف میں 45 الفاظ ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ورڈ لمٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم ٹھیک آ ہے۔ جاتے ہیں، خط کس کو لکھنا ہے؟ دوست کو، ٹھیک ہے؟ اب السلام علیکم کے بعد کیا لکھیں گے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، چاہے تو تم بھی لکھ سکتے ہیں، دوست ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ خط لکھنے کا مقصد آپ کو انسانی زندگی میں درختوں کی اہمیت کے متعلق بتانا ہے، یا آج کا خط لکھنے کا مقصد آپ کو انسانی زندگی میں درختوں کی اہمیت کے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ یہیں سے پھر اپنا جو آپ کا پہلا بلٹ پوائنٹ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس پیراگراف کو تقریباً 45 الفاظ تک میں مکمل کریں گے۔ اب انسانی زندگی میں درختوں کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا والوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ پھر یہ ہماری زمین کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں، ہماری ہوا کو صاف کرتے ہیں، ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ہمارے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں، ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ یہ اتنی ساری چیزیں ہو جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں نا، تو ہمارے ذہنی سکون میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اتنے سارے پوائنٹس ہو گئے ہیں کہ آسانی سے آپ کا پہلا پیراگراف 45 الفاظ میں مکمل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی انسانی زندگی میں درختوں کی اہمیت؟ جی مس۔ ایک بار دہرا دوں دوبارہ؟ جی مس، ایک دفعہ پھر سے۔ دیکھو انسانی زندگی میں درختوں کی اہمیت کے لیے اپنے خط کو لکھیں گے السلام علیکم کے بعد، یہ رہا دیکھیں، السلام علیکم کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، یہ آپ دوست سے کہہ رہے ہیں۔ آج کے خط لکھنے کا مقصد آپ کو شجر کاری کی اہمیت سے یا درختوں کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ پھر آپ اسے بتائیں گے کہ درخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، اور درخت نہ صرف ہمارے ماحول اور زمین کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں، بلکہ ہماری ہوا کو صاف کرتے ہیں، ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ہمارے ماحول کا توازن برقرار رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخت ہمارے ذہن کو بھی سکون عطا کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف جب آپ کا مکمل ہو جائے گا، 2 لائنیں چھوڑیں گے، اور 2 لائن چھوڑنے کے بعد آپ سیکنڈ جو نقطہ ہے نا اس کو شروع کریں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ آپ کا ہے شجر کاری مہم کی تفصیل۔ اب دیکھیں آپ نے پلانٹیشن یعنی شجر کاری مہم میں حصہ لیا تھا، اس کی تفصیل بتائیں گے آپ، اور وہ تفصیل بھی کوشش کیجئے گا سیکنڈ پیراگراف میں آپ کی 45 الفاظ میں مکمل ہو جائے۔ اچھا کم سے کم کتنا لکھ سکتے ہیں؟ کم سے کم 40 لکھیں، میرے حساب سے 39 کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور 46 کی بھی، ورڈ لمٹ اسی طرح سے کنٹرول میں رہے گی۔ اب شجر ٹھیک ہے۔ کاری مہم میں، جی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں مس، نہیں۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ پیراگراف میں سیکنڈ نقطے کو آپ اس طریقے سے لکھیں گے کہ ہمارے علاقے میں شروع ہونے والی اس شجر کاری مہم میں نے اہل علاقہ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حصہ لیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ بتایا نہیں گیا ہے کہ شجر کاری مہم کہاں ہوئی، اسکول کی طرف سے نہیں ہوئی ہے تو یقیناً آپ کے علاقے میں ہوئی ہوگی، تو لکھ دیجئے اپنے اہل علاقہ یعنی اہل محلہ اور گھر والوں کے ساتھ میں نے اپنے علاقے کی شجر کاری مہم میں حصہ لیا۔ اس مہم کے لیے ہمیں کچھ پودے تو مفت یعنی تحفتاً فراہم کیے گئے تھے، اور کچھ پودے انتہائی کم داموں میں ہمیں دیے گئے تھے۔ ان پودوں کو ہم نے اپنے علاقے میں ایسی جگہوں پہ لگایا جہاں درختوں کی ضرورت تھی،
اور خاص طور پہ جو پودے ہم نے لیے یا ہمیں دیے گئے ہمارے علاقے کے ماحول یا آب و ہوا کے کو مد نظر رکھ کر لگائے گئے تھے۔ پودے لگانے کے دوران ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور ہمارے علاقے کے جو اسکول کے طلبہ ہیں انہوں نے بھی اس مہم میں حصہ لیا۔ یہ چھوٹی سی تفصیل ہو گئی، زیادہ لکھیں گے زیادہ تو ہماری ورڈ جو ہے ایکسیڈ ہوں گے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ورڈ لمٹ ہماری کنٹرول میں رہے۔ ٹھیک ہے مس۔ اس کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ نہیں نہیں مس۔ تیسرا پیراگراف ہے مستقبل میں اس کے ماحول پر اثرات، یعنی کہ آپ نے پودے لگا لیے اور یقیناً اس کی حفاظت بھی کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ صرف پودے کو لگا کر چھوڑ دینے کا مطلب شجرکاری نہیں ہے، اسے پروان بھی چڑھانا ہوتا ہے۔ تو اب مستقبل میں اس کے ماحول پر اثرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے درخت لگائے ہیں نا، وہ درخت آنے والے وقت میں، فیوچر میں کیا اثر ڈالیں گے آپ کے ماحول پر۔ تو کیا اثر ہوگا اگر ہمارے علاقے میں درخت زیادہ ہوں گے؟ کچھ ذہن میں ہے آپ کے؟ آکسیجن زیادہ پرووائڈ ہوگی، وہ آلودگی صحیح، سے پاک صاف ہو جائے گا ماحول۔ صحیح بالکل۔ جب ہم زیادہ درخت لگائیں گے تو ماحول پر اثرات یہ ہوں گے کہ آکسیجن میں اضافہ ہوگا ہمارے ماحول میں، کاربن ڈائی آکسائڈ میں کمی ہوگی، اس سے ہمارے ماحول کا توازن بیلنس ہوگا یعنی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فضائی آلودگی میں بھی تو کمی ہوگی نا۔ درخت کیا کریں گے؟ فضائی آلودگی میں کمی کریں گے، فضائی آلودگی میں کمی ہوگی تو ہماری ہوا صاف ہوگی، ہماری ہوا صاف ہوگی تو ہم صحت مند رہیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں کا درجہ حرارت زیادہ ہے، یعنی گرمیوں میں زیادہ گرمی پڑتی ہے، تو مستقبل میں اس کے ماحول پر کیا اثرات ہوں گے؟ اس درجہ حرارت آیا۔ کو کم کرنے میں، اس درجہ حرارت کو کم کرنے میں مدد ملے گی، یعنی وہ مقامی درجہ حرارت جہاں ہم رہ رہے ہیں اور جہاں ہم یہ درخت لگا رہے ہیں، تو اس درجہ حرارت میں ان درختوں کی وجہ سے اس علاقے میں گرمی کی شدت میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اتنے اثرات کافی ہیں۔ جی جی مس۔ اب جب ہمارے 3 پیراگراف مکمل ہو جائیں گے تو ان 3 پیراگراف کے مکمل ہونے کے بعد ہم لکھیں گے ایک ایک لائن چھوڑ کر ایک لاسٹ لائن۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ لکھ دیجئے آپ کے خط کا انتظار رہے گا، یا لکھ دیجئے آپ کے جواب کا منتظر۔ اور لیکن اگر آپ کو سوال کے مطابق سمجھ آ رہا ہے تو اس سوال کے مطابق وہ لاسٹ لائن، وہ آخری لائن جو 3 پیراگراف مکمل ہونے کے بعد، تیسرا پیراگراف کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک لائن چھوڑ کے لکھی جائے گی، وہ سوال کے مطابق آپ لکھیں کہ امید ہے آپ بھی کسی نہ کسی شجرکاری مہم میں ضرور حصہ لیں گے، یا آپ بھی اپنے علاقے یا گھر میں کوئی نہ کوئی درخت ضرور لگائیں گے، پر ایک مختصر سی لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ بھی ایسی ٹھیک ہے کسی نیکی کا حصہ بنیں گے، مختصر سی لائن۔ پھر آ جائیں گے آپ بائیں سائڈ پر، اور بائیں سائڈ پر آنے کے بعد آپ لکھیں گے اپنے دوست کو والسلام، اور اس کے نیچے لکھیں گے آپ کا دوست، تمہارا دوست، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، والسلام آپ کا دوست یا تمہارا دوست، جو بھی چاہیں لکھیں، نام وغیرہ لکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ والسلام آپ کا دوست، والسلام تمہارا دوست، اس طرح سے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا یہ خط آپ کو؟ جی مس۔ لکھ لیں گے، دشواری تو نہیں ہوگی لکھنے میں؟ نہیں مس۔ ٹھیک ہے، اب آپ خط لکھنا شروع کریں، میں آپ کو سوال دکھاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔